अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी दर्जा हरारत तेज से तेज तर होता जा रहा है। कहीं से भी इस वक्त लग नहीं रहा कि पूरे निजाम के अंदर जो प्रेशर रिलीज करने के लीवर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके बाद सेनेट इंतखाबात से कबल खरीदो फरोख्त की बाज़गश्त, इसका आगाज हुआ। कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि 40 MPA पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़े जा चुके हैं। प्रोग्राम में इस पे भी बात होगी। आखिर में खवातीन कैदियों की तादाद बढ़ तो रही है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जेल के अंदर जिन नामसाइद हालात का उनको सामना करना पड़ा है, जो चैलेंजेस हैं, उस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले सेनेट इंतखाबात आने हैं और पाकिस्तान में हर सेनेट के इंतखाब से पहले वही रिवायती बहस शुरू हो जाती है कि क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्या पैसा चलेगा, क्या कोई धमकी, जोर, फेयर कार्ड चलेगा, जिसके बाद वोट इधर उधर हो जाएंगे और अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को सेनेट में इलेक्ट करा लिया जाएगा। कल इसकी बाकायदा पहली मर्तबा एडमिशन जो है वो सामने आई जब शेर अफजल मरवत साहब ने समर अब्बास साहब को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि 40 के करीब MPAs तोड़े जा चुके हैं तहरीक इंसाफ के, और वो भी पंजाब से। जरा सुनिए। 20 हमारे MPS तोड़े और इससे पहले इन्होंने 5 अलहदा तोड़े, 4 अलहदा तोड़े। तकरीबन अभी तक लगभग 40 MPS जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो अभी तक तोड़े जा चुके हैं पंजाब में। और ये जो 20 हैं इनको इन्होंने ब्लैकमेल किए हैं कि हम रिकाउंटिंग के जरिए आपको हरवा देंगे। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का हमें इल्म हुआ था 15 दिन पहले। वो क्लेम करें कि जो 20 लोग हैं उन्हें डराया धमकाया गया कि वो अपनी नशिस्तें लूज कर देंगे अगर उन्होंने वोट नहीं दिया, और 15 दिन पहले उन्हें इस बात का पता चल चुका था। एक और बात जो मरवत साहब ने कही, उन्होंने ये कहा कि जो PMLN की ऑफर है वो ले लेनी चाहिए। वो क्या ऑफर है और उसको क्यों ले लेना चाहिए, ये मरवत साहब की ज़बानी सुनिए। मलिक अहमद भच्चर साहब हैं, उन्हें कोई ऑफर भी दी गई है वहां पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद की तरफ से कि आप कोई 2 जनरल सीटें हमसे ले लें, हम यहाँ पे मेरा मुकाबला कर लेते, बाकी बंदे आप अपने विड्रॉ कर लें। ये ऐसी ऑफर आई है? मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना है और ये क्योंकि पंजाब से खबर आई है, अपोजिशन लीडर ने बात की है, और चूंकि ऑलरेडी हमारे अपने सर्कल में ये हमें बताया गया था, तो ये जो ऑफर है ये कोई इतनी बुरी ऑफर भी नहीं है। क्योंकि बजाय इसके कि हम एक सीट लूज कर लें, बेहतर है कि दोनों सीटें ले लें। लेकिन क्या पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है? हम छांगा मांगा की सियासत से लेकर अगर हम थ्रू आउट देखते रहें तो पाकिस्तान में हमेशा सेनेट के इलेक्शन से पहले इस तरह के नाखुशगवार जो रिवायती प्रैक्टिसेस हैं, जिसका अभी तक हम जान नहीं छुड़ा पा रहे, वो रहती हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि मुस्तकबिल करीब की जरा फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, तो वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जी, 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में हमें याद है कि उस वक्त एक फुटेज आई थी, ये न्यूज ब्रेक हुई थी, और सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 20 मेंबरान सूबाई असेंबली को खरीदा गया था। उस वक्त एक क्लेम किया जा रहा था। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि उस वक्त के सूबाई वजीर कानून थे, वो भी इन्वॉल्व थे, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने इस पर कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन की, कुछ लोगों को निकाला भी गया पार्टी से, कुछ को शो कॉसेस दायर किए। तो 2018 में भी हमने देखा कि ये ऐसा हुआ था। 2021 का बड़ा मजेदार वाकया, क्योंकि जो मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उन्होंने शर्लॉक और वॉटसन का किरदार अदा किया था, और वो असेंबली में जब गए थे तो वहां उन्होंने खुफिया कैमरे लगे हुए देखे थे, और वो जब कैमरे उन्होंने देखे फिर उन्होंने अथॉरिटीज को बताया। एक बड़ा स्कैंडल बना था कि कौन किसको वोट डाल रहा है, वो नजर रखने के लिए कैमरे लगाए हुए थे सेनेट के अंदर। माशाल्लाह ये भी हमारी रिवायात में से एक रिवायत रही है। तो ये 2021 इस वाकये को भी 3 साल हो चुके हैं। अली हैदर गिलानी साहब की एक फुटेज थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि किस तरह से वोट जाया करना है, ये भी मंजर आम पर आई थी उस वक्त। इसके बाद भी काफी तहरीक इंसाफ ने शोर डाला, इलेक्शन कमीशन से भी किरदार अदा करने के लिए कहा। तो ये 2021 में हमने ये मनाजिर भी देखे थे। तो ये मैंने कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स दिखाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले की रिवायत नहीं थी या कोई नई बात है। पाकिस्तान की सियासत में हम बचपन से ये देख रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंग्वेज के उस डिक्शनरी में है। अब सूरत हाल ये है कि इसको खत्म कैसे किया जाए, इसका क्या तरीकेकार है। तो 2020 में हमने देखा कि एक तजवीज पेश की गई। उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, उनको लगता था कि चूंकि उनके नंबर शायद मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि एक नई तजवीज है, शो ऑफ हैंड से ये हम काम कर सकते हैं ताकि खुफिया की बजाय ओपन बैलेट हो, कोई पैसे लेने देने का या कोई इधर उधर होने का किसी का इम्कान ही ना हो। लेकिन उस वक्त इसको बल्कि सदारती रेफरेंस जब भेजा तो उसको बड़ा ही स्ट्रांगली अपोज किया था उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी, PMLN ने भी और JOIF ने भी। उनका कहना था कि शो ऑफ हैंड्स के नहीं हो सकता ये, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने MPs पे भरोसा नहीं है। जरा सुनिए उस वक्त किन जमातों ने और किस बुनियाद पे इस मुतालबे को रिजेक्ट किया था।
حکومت کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ شو آف ہینڈ سے یا ٹائمنگ پہ وہ چینج کر کے تعلیق کرنے کی کوشش، حکومت جانتی ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ان کو سینٹ میں اکثریت نہیں ملنے والا۔ سینٹ کا انتخاب متناسب نمائندگی سے ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ یہ الیکشن ہو سکے۔ آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا؟ اور پھر ہسٹری اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہے، ہر دفعہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے وہ پورا سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے، وہی کانورزیشنز ہوتی ہیں، وہی بیانات ہوتے ہیں، اور ہم ادھر ہی کھڑے ہیں گول گول سرکلز کے دائروں کے سفر میں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے سے ملک احمد خان بچر صاحب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ چونکہ مروت صاحب نے ڈائریکٹلی ان کا نام لے لیا، ہم نے سوچا ان سے ہم رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے بچر صاحب مروت صاحب کو پنجاب کے معاملات کی انٹریکسیز کا کافی پتہ ہے، تو یہ کنفرمیشن تو ہمیں ملک صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یہ کوئی رابطے والی جو بات کر رہے تھے مروت صاحب، پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ کوئی آفر ہوئی ہے کہ بھئی ایک نشست لے لیں، آپ کے ورنہ بندے ادھر ادھر ہو جائیں گے؟ کیا آپ سے رابطہ کر کے کوئی آفر کی گئی؟ جی ماریا، ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں اپنا معین قریشی صاحب، ان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ بات ضرور کی تھی کہ اکارڈنگلی جو آپ کی سیٹس ہیں وہ 2 بنتی ہیں آپ کے ممبرز کے اکارڈنگلی، جو آپ کی ہاؤس میں اکثریت ہے، تو آپ اس طرح ہم کرتے ہیں جس طرح چونکہ پہلے یہ پریکٹس ہو چکی ہے اس میں چودھری پرویز الہی کے دور میں کہ ایک الیکشن ہوا تھا جو انپوز ہو گئے تھے، تو اس طرح انہوں نے یہ ایک آفر ضرور دی ہے، اور اس آفر کو وہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب کو انہوں نے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس دن ہاؤس میں ذرا لیٹ پہنچا تھا، تو اس کے بعد وہ پھر ہم نے وہ آفر جو ہے وہ ہم نے اپنے میئر نیازی صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ کل افطار پارٹی تھی، ہم نے ان کو یہ آفر بتائی ہے کہ یہ اس طرف سے اسپیکر کی طرف سے یہ آئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو یہاں تک کی بات ہے، اس سے زیادہ ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ سو یہ جو آفریں ہوتی ہیں نا، یہ پہلے بھی ہوئی ہیں، ہمیں یاد ہے کہ جب وہ کافلی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس بھی تھی، اس میں اسی میں میرا خیال ہے وہ جو سابق گورنر پنجاب بھی الیکٹ ہو گئے تھے، لیکن ایشو یہ ہے کہ کوئٹ پرو کو ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ان کے حق میں دستبردار ہو کے ایک نشست پہ مان جائیں گے تو پھر جوابی طور پہ کچھ آپ کو بھی سیاسی فائدہ ہوگا۔ کیا یہ اس طرح کی بات تھی، اس طرح کی گفتگو تھی کہ بھئی یہ سیاسی فائدہ ہمارا ایسے آپ کرا دیں، اس طرح ہم اکوموڈیٹ کر دیں گے آپ کو سیاسی طور پہ؟ یہ ہوتا ہے، یہ نارمل بات ہے؟ جی نہیں، انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا کرنا ہے، ہماری تو 2 سیٹس کا آلریڈی ہے نا کوشچن جی، ہمارے پاس 104 ممبرز ہیں اور 47 پوائنٹ سم تھنگ پہ ایک ممبر بنتا ہے، تو میرے تو خیال میں یہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے بات کی ہے، ہم تو انشاءاللہ اپنی 2 سیٹیں نکال لیں گے جی انشاءاللہ۔ سو آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ پارٹی کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ یہ آفر نہیں لینی چاہیے یا لے لینی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو پچھلی پریکٹس ہوئی ہے چودھری پرویز الہی کے ٹائم میں، جب چودھری پرویز الہی اسپیکر تھے، تو اس وقت بھی اس قسم کی ایک پریکٹس ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنی سیٹیں اس وقت لی تھیں، ایک سیٹ کاف کو ملی تھی، تو آئی تھنک کو 2 سیٹس تھی ان کی نون کی، تو یہ ایک دفعہ یہ پریکٹس ہو تو چکی ہے، لیکن موجودہ حالات میں میرے خیال میں ہم ان پہ اعتماد، اصل بات یہ ہے کہ ہم اعتماد کس طرح کریں، چونکہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو پچھلے 9 مہینے میں ہمارے ورکر کے ساتھ جو حال ہوا ہے، جو ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ حال ہوا ہے، جو ہمارے اوپر FIRs ہوئی ہیں جس میں ڈائریکٹ نون کا عمل دخل ہے، تو اس کے بعد ہمارے پرپوزر سکنڈرز کے ساتھ جو حال ہوا ہے، ہمارے خود میں ہائیڈ رہا ہوں، 9 مہینے ہائیڈ رہے کہ میں نے الیکشن لڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اعتماد کا جو ہے نا، اعتماد کی جو فضا ہے، سو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ نہ کریں، یہ آفر نہ لیں، آپ یہ کہیں گے کہ یہ آفر نہیں لینی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے ادھر بات پہنچا دی ہے۔ ٹھیک ہے، کل حامد خان صاحب تھے اور عمیر خان صاحب تھے، تو ہم نے وہ آگے اپنی کور کمیٹی پہ بات کریں گے، جب اگر ہمارے سے وہ رائے لیں گے تو ہم ضرور ان کو اپنی رائے دیں گے، ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز جو فیصلہ پارٹی کا ہوگا وہ ہم قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو دوسری بات کی کہ 40 کے قریب جو ایم پی ایز ہیں وہ ٹوٹے ہیں پنجاب کے اندر، ایک فارورڈ بلاک کا بھی ذکر کیا ہے،
اس میں کتنی حد تک سچائی, کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ کی نظر میں ایسا ہو, یا ان کو لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس میں دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں نا, کیرٹ اینڈ سٹک دونوں ہوتے ہیں. سو کیا ایسا یہ درست ہے؟ کچھ 40 کے قریب لوگ جو ہیں ان کا سٹیٹس انکلیئر ہے, فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ جی ماریا, میں نے بھی رات کو سنا ہے, ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل ایم این اے ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں مروت صاحب, تو کوئی ایسا پنجاب میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہمارے تو جو 100 سم تھنگ ایم پیز ہیں وہ تو کافی ڈٹرمن ہیں. ابھی بجٹ میں انہوں نے اس طرح اگریسولی مظاہرہ کیا ہے, جس طرح خان صاحب کی وہ تصویر پہ مسئلہ بنا ہے اور رولا بنا ہے, اور پہلی دفعہ آپ خود دیکھ لیں کہ انپریسیڈنٹلی یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ پارٹی نے واک آؤٹ کیا ہے بجٹ سیشن کا, صرف ایک تصویر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو ادھر پوری انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ممبرز ہیں بڑے ڈٹرمن ہیں, نوجوان ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کے اگر کوئی ممبر آیا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اب وہ کسی کے کہنے پہ وہ بک جائے گا. بٹ مروت صاحب کو ہم بھی رابطہ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی انفارمیشن گئی ہوگی. ادروائز پنجاب میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں. 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, ان کی اس سٹیٹمنٹ کی کہیں سے تردید نہیں آئی, اسی لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ اس پہ آ کے بات کریں, کیونکہ وہ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ ورنہ 20 کے قریب جو نشستیں ہیں ان کے نتائج بدل جائیں گے, وہ پھر ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی, تو اس وجہ سے ووٹ ڈال دیں ادھر سینٹ میں. انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کیسے اپروچ کر رہے ہیں, کیا کہا جا رہا ہے. جی ڈیفینیٹلی یہ بات تو دیکھیں نا, 8 تاریخ کی رات 11 بجے سے لے کے آج دن تک ہماری تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پنجاب میں اکثریت بن چکی تھی, تو وہ تو فارم 47 کے ذریعے انہوں نے ختم کی ہے, اور مریم نواز جو ہے وہ خود الیکشن ہاری ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو وہ بات تو ڈرانے دھمکانے والی بات. آپ کے کسی ممبر نے آپ میں سے کسی کو بتایا ہے کہ یہ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ریکاؤنٹ ہو جائے گی اگر سینٹ کے اندر ووٹ نہ دیا, یہ آپ کے علم میں لائی ہے کہ آپ کی قیادت کے؟ دیکھیں میں آپ کو جی بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ ہمارے ممبرز کو الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کیے تھے, جو جاری کیے تھے ریکاؤنٹنگ کے. حالانکہ جب پیرللی آپ کے الیکشن ٹریبونل بن جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا کام ختم ہو جاتا ہے, پھر کیسز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں الیکشن ٹریبونل میں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو نوٹسز تو ہمارے ممبرز کو جاری ہوئے ہیں, لیکن اس میں ہمارے کچھ ممبر سٹے پہ چلے گئے ہیں, کچھ کو سٹے مل چکے ہائی کورٹ سے, ٹھیک ہے, اور کچھ کی جو ہے وہ ابھی ڈیٹس چل رہی ہیں. میرا خیال ہے 3 تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. صحیح, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو ارلی ہیئرنگ ہے نا جی, اور 3 کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی جب یہ ٹوٹل ایک فراڈ ہے اور یہ الیکشن کمیشن ایک اپنی طرف سے وہ کر رہا ہے, چونکہ الیکشن ٹریبونل بن چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کیسز ریفر ہو جائیں گے الیکشن کمیشن. صحیح ملک صاحب, ایشو یہ ہے رزلٹ کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے. جی ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا, اس میں شو آف ہینڈز ہے, یہ خفیہ ووٹنگ ہے. بہت سارے ایسے مطلب فار ایگزامپل اگر انٹیریئر منسٹر کی بات کر لیں, محسن نقوی صاحب, وہ بھی پنجاب سے وہاں پہ ہوں گے. اب وہ ووٹ سارے جو ہیں کہیں نہ کہیں سے مینج ہونے ہیں. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ خفیہ ووٹنگ کے نتیجے میں تحریک انصاف کے تمام لوگ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ہی پنجاب کے حد تک پوچھ رہی ہوں ووٹ دیں گے؟ جی میں ماریا اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ میں کیونکہ نئے جو ہمارے ایم پیز جتنے بھی ہمارے آئے ہیں, یا ہم پرانے جو ہیں پچھلے 2-3 اس سے آ رہے ہیں ہم ٹینور سے, دیکھیں عمران خان کے ساتھ وہ وابستہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے, اور سیاست کا مستقبل بھی عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے. جو عمران خان کو چھوڑے گا چلو فار دا ٹائم بینگ تو اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا, بٹ سیاست میں وہ اپنا مقام ختم کر جائے گا, اور آئندہ وہ جو فارم آف گورنمنٹ ہے یہ ہماری پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ, اس میں وہ پھر ریٹرن نہیں کر سکتا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عمران خان کو میرے سمیت
कोई छोड़ने की जरूरत करेगा, या जो हमारे 104-5 मेंबर हैं वो हम डिटरमिन हैं, हर वक्त हमारा राब्ता है और हम इंशाल्लाह सेनेट की इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारे में कोई ऐसी रिफ्ट नहीं है। ठीक है सर, रिफ्ट की थोड़ी सी बात चूंकि आपने करी थी, हमाद अजहर साहब ने गुज़श्ता दिनों इस्तीफा दे दिया, उन्होंने वो क्यों दिया? और उन्होंने ये कहा कि भाई जो क़यादत वहां मौजूद है उनको किरदार अदा करना चाहिए, कोई अंदरूनी तनकीद की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या पार्टी ये समझती है, क्या पार्टी के अंदर लोग ये समझते हैं कि हमाद अजहर साहब को चूंकि सामने आना चाहिए, वो नहीं आ रहे, इसलिए पार्टी को सही से लीड नहीं कर पा रहे? देखिए जी, हमाद अजहर साहब का जो मामला है ना, आप तो खुद देख रहे हैं कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं और वो उन्होंने वॉलंटियरली किया है। वो समझते थे कि मैं चूंकि हाइड हूँ और मैं शायद पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बट वो पीछे रह के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हमारा जो एहतजाज होता है, हमारी जो सारी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं हमें, तो लेकिन उसमें पार्टी ने तो डिनाई कर दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं, या वो बात उधर खत्म हो गई, तो उनको काम करने का वैसे ही कह दिया गया। और हमाद अजहर साहब काम कर रहे हैं। रात को उन्होंने एक ट्वीट भी इसी सिलसिले में की है। ठीक है, तो हमाद अजहर साहब तो एज पर जो उनका डेजिग्नेशन है उस पर काम कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है उनके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक खान बच्चर साहब मौजूद थे, जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनके जो अरकान हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये खुफिया इलेक्शन होगा, उसमें वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को ही वोट डालेंगे। 2 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती हैं बकौल उनके, और दोनों वो जीत पाएंगे। 2 PMLN ने उन्हें ऑफर की है कि एक नशिस्त ले लें। उनकी जाती ख्याल के एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो फैसला होगा वो पार्टी का होगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो मुल्क के अंदर दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि कहीं कोई पीछे हटने को तैयार है। ऐसे माहौल में वे फॉरवर्ड क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। 2 दिन पहले सनाउल्लाह साहब, जो कि PMLN के एक बड़े की पॉलिसी मेकर के साथ साथ जो नैरेटिव सेटर हैं वो भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि जब तक एक शख्स का वजूद खत्म नहीं होता, यानी इमरान खान साहब का, मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की, जरा सुनिए। प्रॉब्लम तो जब तक बानी PTI हैं उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। तो बानी PTI तो राना साहब अपना सियासत में है, ना मंजर आम पर है, ना उनकी तस्वीर आती है। नहीं, ही इज देयर। उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद हमने देखा कि काफी ज्यादा शोर मच गया तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और दीगर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की तरफ से भी कहा गया कि ये वजूद को खत्म करने की क्या बात है, क्योंकि बड़े डेंजरस ट्रोप के ऊपर पूरी डिबेट चली गई। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी इसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि अगर इस तरह की धमकियां दी जाएंगी तो हम FIR करा देंगे। जो कुछ ये कर रहे हैं, देखें, इनको भुगतना पड़ेगा। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं एक बात बता दूं, PMLN, पंजाब हुकूमत, फेडरल हुकूमत, हमने फैसला कर लिया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी FIR कटेंगी और जहां जहां को मुमकिन है हम FIR कटाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा कल आकर 2 मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे इंटरव्यू देना पड़ा। आई थिंक डैमेज कंट्रोल की वो कोशिश कर रहे थे और इस मौके पे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब सियासी वजूद से था। जरा सुनिए राना साहब ने क्या कहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वजूद से मुराद यकीनन सियासी वजूद है। मिसाल के तौर पे अगर बानी PTI आज सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो उनके साथ फिर हमारा क्या जो है वो वास्ता है, या क्या उनके साथ हमारी कन्फ्रंटेशन है। सियासी वजूद की बात कर रहे थे, तो सियासी वजूद को खत्म करने के तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप इलेक्शन करते हैं, आप वोटर को कहते हैं कि भाई ये आपके सामने मुख्तलिफ जमातें हैं, ये आपके कैंडिडेट्स हैं, आप में से किसका सियासी वजूद आपको पसंद है, उस सियासी वजूद के शख्स या उस पार्टी को आप वोट दे दीजिए। सो जिस सियासी वजूद का या जिस सियासी पार्टी का वोटर इंतखाब करते हैं इलेक्शन में, उसको वो वोट डाल देते हैं, और जिसको इंतखाब नहीं करते हैं उसका सियासी कद घट जाता है उस इलेक्शन साइकिल में, और वो दोबारा फिर अगले इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई करता है। तो सियासी वजूद खत्म करने का तो एक ही तरीकेकार है। रिटायरमेंट की बात जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में जी कौन रिटायर होता है? पाकिस्तान में आज भी 1985 की जो क्लास ऑफ 1985 की बात कर रहे हैं वो मौजूद है, ना वो सियासत से रिटायर हुए हैं, बड़े एक्टिवली कई दफा वो मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। नौजवानों को ना वो चांस देते हैं। मुल्क की आबादी यंग से यंग होती जा रही है, जबकि हमारी जो रूलिंग क्लास है उनकी एवरेज एज ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है।
تو کوئی ریٹائرمنٹ بھی نہیں لیتا. تو رانا صاحب کی جو یہ لینگویج ہے, جو زبان ہے, اپیرنٹلی جو سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, دیٹ آلسو ڈز ناٹ میک سینس. یہ زیادہ تر ڈیمیج کنٹرول کی بات لگتی ہے. ساتھ ساتھ کل ایک خبر تھی جو شہباز رانا صاحب نے جب اس کو ڈیسائفر کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ کے فیصلہ سازی کے اختیارات محدود کر دیے گئے, 2 اہم کمیٹیوں سے فارغ کر دیا گیا, ECC کے خود وزیر اعظم صاحب سربراہ ہوں گے. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ وزیر خزانہ صاحب کے لیے کہ ہاتھ باندھ کر ان کا کام کمپلیکیٹ کر دیا جائے. اور اس کا ایک اور جو ایک مطلب تھا وہ یہ نکالا گیا کہ شاید اسحاق ڈار صاحب جو ہیں کسی طریقے سے فائنانس کے معاملات میں دوبارہ اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ ڈیسیجن ریورس ہو گیا. اب وزیر اعظم صاحب خود ECC کی جو کمیٹی ہے اس کی چیئرمینشپ نہیں کریں گے, منسٹر فار فائنانس جو ہیں وہ ہی اس کو کریں گے, جو ایک روایت رہی ہے. ان سارے معاملات پہ بات کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عباسی صاحب. ابھی آج کل کے کچھ سٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, ٹیمپریچر مزید بڑھتا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب ہیں کوئی سلوشن نہیں نکل سکتا. بعد میں انہوں نے کلیئرٹی دی کہ نہیں میں تو سیاسی وجود کی بات کر رہا تھا, وجود جو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. دوسری طرف بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دھواں دھار قسم کی ہیں. آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی چیزیں؟ یہ سیٹل ڈاؤن ہونی چاہیے. رانا صاحب کافی سمجھدار آدمی ہیں اور بڑی ناپ تول کے بات کرتے ہیں. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا مجھے بھی اس پہ بڑی تشویش ہوئی, لیکن اچھا انہوں نے کلیریفائی کر دیا کیونکہ وہ یقیناً سیاسی وجود کی بات ہی کرتے ہوں گے. یہ باقی تو اس بات آگے جانی نہیں چاہیے. کیا ٹیمپریچر میں کمی آئے گی یہ مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ جو اپوزیشن میں ہے ان کا سوچ یہ ہے کہ الیکشن چوری ہوا ہے, ہمیں حکومت میں ہونا چاہیے تھا. حکومت خود اپنے مینڈیٹ سے کچھ خائف نظر آتی ہے, دکھی نظر آتے ہیں. فرینکلی میں نے سمائلز نہیں دیکھی. جی کوئی شرمندگی کا ایک عنصر بھی ہے. یہ عجیب سا معاملہ پیدا ہو گیا ہے. اس کے اندر مجھے صرف خدشہ یہ ہے کہ ملک کے معاملات ایک طرف رہ جائیں گے, سیاست اور جمہوریت ایک طرف رہ جائے گی. مجھے یہ اس میں خدشہ ہے سارے معاملے میں. سیاسی وجود جب ختم کرنے کی اگر ہم بات بھی کریں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کسی کا سیاسی وجود؟ یہ تو بات ہوتی ہے نا کہ ہم اس کا, یہ سبھی سیاستدان کہتے ہیں میں ان کو ختم کر دوں گا, یہ کر دوں گا. اس بات کا فیصلہ پولنگ بوتھ پہ ہی ہوتا ہے. لیکن ان کا یہ ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس سے, شاید یہ مقصد ہے کہ پرفارمنس سے ہم سیاسی وجود ختم کر دیں گے, ہم حکومت اچھی چلائیں گے, معاملات کو حل کریں گے. رانا صاحب حکومت میں بھی نہیں ہے تو وہ حکومت کا بھی آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کا یہ رویہ ہے. ان کی اپنی ایک سوچ ہے جس کو انہوں نے اظہار کر دیا. ٹی وی پر جو بات ہوتی ہے اس میں میرا تھوڑا ہمیں اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے کہ آپ ایک ایشو پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ باتیں زبانی قسم کے نکل جاتی ہیں. وے فارورڈ یہاں سے کیا؟ میں اس لیے بار بار وے فارورڈ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ سینٹ کا الیکشن آنا ہے, اس سے پہلے بھی اب کچھ چھیڑ چھاڑ ہونی ہے, کوئی ووٹ ادھر ادھر ہوں گے, اس کے نتیجے میں ایک سینٹ تشکیل میں آئے گی. اب 2/3 اکثریت مل گئی جیسے تیسے بھی, سینٹ بھی کچھ عرصے بعد سیٹل ہو جائے گا کدھر جا رہا ہے. وے فارورڈ یہاں سے کیا نظر آ رہا ہے کہ 2.5-3 سال ایٹ لیسٹ تھوڑے سے دھچکے لگیں گے لیکن چلے گا یہ اس طرح جھٹکے کھا کر؟ دیکھیں چلنا اگر آپ وقت گزارنے کو کہتے ہیں تو شاید وقت گزر جائے, لیکن مجھے حکومت چلتی نظر نہیں آتی, حکومت کنٹریبیوٹ کرتی نظر نہیں آتی, معاملات کو حل کرتی نظر نہیں آتی. کیونکہ اتنا اس کے اوپر جو وزن ہے ان سب معاملات کا, الیکشن کے معاملات کا, جو کولیشن پارٹنرز کے اندر جو ریلیشن شپ ہے, پھر جو کیپیسٹی میں جو کمی ہے اور جو چیلنجز کی شدت ہے, یہ سب ایک بہت مشکل معاملات ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہمارے ملک کے چلانے میں, یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ بیلنس ہے کسی بھی حکومت کے لیے, اور خاص طور پر حکومت جس کے اپنے مینڈیٹ پہ شک شبہ ہو تو پھر معاملات بہت مشکل ہو. پر یہ سیم پیج تو پچھلے سیم پیج سے زیادہ مضبوط نہیں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. پچھلے سیم پیج پہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں وہ بھی تھیں اور اس کے علاوہ بھی جماعتیں تھیں جو اکٹھی تھیں. آج تو بنیادی طور پہ جو حکومت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا لیکن کولیشن کا حصہ نہیں بنے. یہ عجیب سا انہوں نے ایک ڈائیکاٹمی کریٹ کر دی ہے. یہ تو ان کی سیاسی کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی نا. جی بالکل. لیکن بہتر نیگوشیشن کیا انہوں نے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں سارا ڈسکورس چل رہا ہے پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی آرام سے بیٹھی, نہ کوئی سوال پوچھ رہا ان سے.
لیکن جو بوجھ ہے تو پی ایم ایل این کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کولیشن پارٹنرز بھی ہیں, حکومت کا حصہ بھی ہیں, لیکن نہیں بھی ہیں, اور جو کچھ فال آؤٹ ہوگا وہ اس کا وزن پی ایم ایل این پر پڑے گا. آج چلانے کا وزن بھی پی ایم ایل این پہ ہے, معاملات کو نبھانے کا وزن بھی پی ایم ایل این پہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا وزن بھی پی ایم ایل این پہ ہے. یہ زرداری صاحب پہ نہیں ہے, وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں پر موجود ہیں, وجہ سے موجود ہیں, ان پہ بھی وزن ہے پورا نظام چلنے کا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو مل کر نظام چلانا چاہیں گی, ورنہ جیسے کہتے ہیں نا وہ آ جائے گا, عمران آ جائے گا. تو نہیں, عمران آئے گا نہیں, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن دیکھیں آپ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے نا. صدر جو ہے وہ تو ان کا ایک بڑا اسپیسیفائڈ کانسٹیٹیوشنل رول ہے, وہ اس کو ادا کرتے رہیں گے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے صدر تھے, وہ معاملہ تو چلتا رہا, لیکن حکومت کا حصہ وہ نہیں ہے. حکومت کے اچھے برے میں وہ اپنے آپ کو شامل نہیں سمجھتے, اس کی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے. بڑوں نے واضح کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے پی ایم بننے میں, لیکن ہم اتحادی نہیں ہیں. یہی جو بات میں نے سنی ہے, یہ ایک عجیب سا معاملہ پیدا ہوا ہے. آپ کی نظر سے والی خبر گزری ہوگی, وزیر اعظم صاحب نے ای سی سی کی چیئرمین شپ اپنے پاس رکھی اور وزیر خزانہ صاحب کو نہیں دی تھی. یہ 3-4 کمیٹیاں تھیں, اس میں پرائیویٹائزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی بھی اسحاق ڈار صاحب کو دی تھی. یوزلی ہوتا نہیں ہے, پی ایم سے کرتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی کہ بھئی وہ ڈائریکٹلی آن سپاٹس فیصلے کر لیے جائیں, مزید ایک ڈیلے نہ ہو فیصلوں میں, دیر اینڈ دیر سارا کچھ ہم طے کر لیں, یہ وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک روایت سی بن گئی تھی کہ فائنانس منسٹر چیئر کرتا ہے ای سی سی کو. یہ بات درست نہیں ہے میری نظر میں. اچھا, کیونکہ جو ای سی سی میں ایشوز آتے ہیں اس کی ایک بڑی تعداد, میں اکثریت نہیں کہوں گا, بڑی تعداد خود فائنانس منسٹر سے ریلیٹ کرتی ہے. اگر فائنانس منسٹر ہی چیئر کر رہا ہو تو پھر وہ بات مناسب نہیں ہے نا, اوور سائٹ تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے, اور یہ بڑا کریٹیکل ہے کیونکہ کابینہ کی جو روح ہے وہ ای سی سی ہے. تمام اکنامک ڈیسیجن وہاں پہ جاتے ہیں, اس کے بعد کیبنٹ میں ضرور جاتے ہیں, ان کو ریٹیفائی کیا جاتا ہے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر اس کمیٹی کو خود چیئر کریں تو وہ زیادہ آگاہ ہوں گے ملک کے معاملات سے. لیکن اگر ای سی سی کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں تو جب وہ دوبارہ کابینہ میں جائے گا, ادھر بھی پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں, تو یہ ریڈنڈنسی نہیں آ رہی دونوں باتوں میں؟ وہ اپنے وہاں ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ تو آ گیا نا, ایک اور اوور سائٹ آ گئی. آپ نے ای سی سی میں سنا, جو متعلقہ اکنامک منسٹریز ہیں, آپ نے ایک فیصلہ کیا, پھر وہ کیبنٹ کے پاس گیا, وہاں اس پر ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے گی. وہاں پر آپ کے ڈیسیجن, وہاں اب اگر فائنانس منسٹر چیئر کرتا ہے, وہاں جاتی ہے, پرائم منسٹر بھی اسے ڈیفر کر سکتا ہے, تو پھر ایک عجیب سا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے, اور پھر آپ کو آگاہی نہیں رہتی. ای سی سی کے بڑے کریٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, لمبی میٹنگز ہوتی ہیں, اکثر میٹنگز ہوتی ہیں, کئی دفعہ 2 دن اکٹھی چلتی رہتی ہیں, کیونکہ ایشوز آ جاتے ہیں, آپ کو پھر ای سی سی بلانی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. لیکن وزیر خزانہ کے پاس سے بہت سارے اختیارات چلے نہیں جاتے اگر ان کے پاس ان کو ای سی سی کی چیئرمین شپ میں نہ رکھا جائے, اگر مختلف کمیٹیوں کی سربراہی ان سے لے لی جائے. فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن کی تھی, اور میں دیکھ رہی تھی 2-3 کمیٹیاں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ اتنی وہ کمپلیکسٹی کریٹ کر دیں کہ انسان کے ہاتھ بن جائیں. نہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. میں ای سی سی کی بات کر رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ ضروری ہے کہ اس کو پرائم منسٹر چیئر کرے, کیونکہ وہ آگاہی, ان کو بہت زیادہ آگاہی رہے گی معاملات سے, ٹھیک ہے, اس کے بہتر فیصلے ہوں گے. جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے, یہ ڈیفینیٹلی فائنانس منسٹر کو چیئر کرنی چاہیے, کیونکہ پرائیویٹائزیشن اینڈ آف دا ڈے ایک فائنانس کا ایشو بن جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی اس کو چیئر کر چکے ہیں ایز اے فائنانس منسٹر, 13 کی حکومت میں بھی, اور پچھلی جو حکومت تھی 16 مہینے کی, دونوں میں انہوں نے چیئر کیا ہے. تو فائنانس منسٹر ہی چیئر کرتا ہے. اب پتہ نہیں وہ کیوں ان کو دیا گیا, یہ کیونکہ میرے خیال ان کا دل ابھی بھی فائنانس منسٹری میں, بے شک ان کو فارن منسٹر کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں, فارن منسٹر کا وہاں ہونا ایک بڑا عجیب سی بات لگے گی, یہ کچھ مناسب نہیں ہے. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جو ہے, اس کو ٹریڈیشنلی پرائم منسٹر ہی چیئر کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے اتنی افیکٹو نہیں تھی, اس کی بہت کم میٹنگز ہوتی تھیں, لیکن جب 13 کی حکومت بنی اس میں بڑے چیلنجز تھے انرجی کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس کو خود چیئر کروں اور اس کو لیڈ کروں, اور اس سے معاملات حل بھی ہوئے. لیکن بہت زیادہ میٹنگ, ہفتے میں 2-3 میٹنگ ہوا کرتی تھیں, اور آخر میں آج شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو بھی کوئی اور منسٹر چیئر کر سکتا ہے. سو تو خیر ہو گیا نا, 24 گھنٹے بعد وہ فیصلہ ای سی سی کا ریورس کر دیا, ای سی سی کا فیصلہ ریورس کر لیا گیا. میرا خیال ہے وہ پرائیویٹائزیشن والی بھی کچھ عرصے بعد چینج ہو, تبدیل ہو جائے گا. میں اس کو بھی مناسب فیصلہ نہیں سمجھتا جو اب کیا ریورسل کو. اچھا, کیوں؟ پرائم منسٹر کی چیئرمین شپ بہتر تھی.
اور وہ جب بھی چاہتے وہ فائنانس منسٹر کو اختیار دے سکتے تھے کہ آپ چیئر کر لیں. تو کل فیصلہ کیا تو 24 گھنٹے میں آپ کے نزدیک بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی؟ یہ آپ ایک سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے. کسی نے فیڈ بیک دیا ہوگا کہ نہیں ایسے کر لیں, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. لیکن یقیناً اس سے جو اب فیصلہ ہے میرا خیال ہے اس سے پہلا فیصلہ کل والا فیصلہ بہتر تھا, آج والا فیصلہ خود کر لیں. جب وہ نہیں ہوں گے تو وہ چیئر کر لیں گے فائنانس منسٹر کی جگہ. صحیح. اچھا, یہ جو کیبنٹ ہے اس حوالے سے پہلے بھی بہت سارے سوالات اٹھتے رہے کہ اس میں پی ایم ایل این میں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو اپروو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں اور باقی ٹیکنوکریٹس کتنے ہیں. کل بڑا انٹرسٹنگ ایک بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ انٹیریئر منسٹری اور یہ جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے یہ ہمیں ماننی پڑی باتیں. اگر ایک حکومت کی ضمانت اسی میں تھی کہ یہ باتیں ہمیں ماننی پڑتی. تو نہیں دیکھیں, آخر ذمہ داری تو آپ کی ہے نا, پرائم منسٹر کی ہے. پرائم منسٹر ہی جہاں سے بھی سفارش آئے, ایک شخص کی سفارش آئی ہے, قبول نہ قبول کرنا یہ آپ کا اختیار ہے, اور کیونکہ آخر میں ذمہ داری بھی آپ کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں فائنانس منسٹر جو ہیں ایک اچھا فیصلہ ہے. ایک منجے ہوئے آدمی ہیں, ٹھیک ہے وہ بینکر ہیں, لیکن کم از کم وہ کمفرٹ دے سکتے ہیں مالیاتی اداروں کو, ملک کے حوالے سے زیادہ کمفرٹ دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جو پیریڈ تھا اس میں کچھ ایک کنٹینشیس سا معاملہ پیدا ہو گیا, ایک ڈفرینسز پیدا ہو گئے مالیاتی اداروں سے, اور اس سے کافی نقصان کا خدشہ تھا. تو یہ بہتر ہے, ایک اچھے ٹھنڈے ماحول میں معاملہ چلتا رہے گا. انٹیریئر منسٹری یہ پرائم منسٹر صاحب کی صوابدید ہوتی ہے, کیونکہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ صرف اسلام آباد تک ہے, محدود ہوتی ہے. اس کے اندر ایف آئی اے ہے اور آئی بی ہے, اور شاید اسلام آباد کا بھی جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کا بھی ایک ایڈمنسٹریٹو رول بھی ان کے پاس اب آ گیا ہے. تو یہ بھی کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ ساری پرائم منسٹر کے پلیئر میں سرو کرتی ہے. اس مطلب کہ ان کو اپوائنٹ بھی وہی کرتے ہیں, نکالتے بھی وہی ہیں. تو اس میں اگر ان پہ کوئی مسلط کیا گیا ہے تو اس کی یہ پھر ایک ناکامی کا سبب بنے گا معاملہ. پھر وہ ایک یہ ہوا ہے ماضی میں بھی, لوگ آتے ہیں جو شیخ پرائم منسٹر صاحب کی مرضی کے بغیر یا ان کی بہتر سوچ کے مخالف آتے ہیں, تو وہ پرابلم ہی پیدا آتے ہیں. کتنے بااختیار لگتے ہیں آپ کو شہباز صاحب اس وقت؟ جتنا پاکستان کا ہر وزیر اعظم بااختیار ہوتا ہے. دو تہائی اکثریت والے وزیر اعظم بن گئے. جی, اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کو ایک تہائی اکثریت بھی بہت ہے. اگر آپ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں اور فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. آپ محنت کریں, آپ فیصلے کریں, کوئی نہیں آپ کو روکے گا, یہ آپ کا اختیار ہے. اگر آپ فیصلے نہ کرنا چاہیں پھر بہانہ بن جاتا ہے, جی میں تو فلانا کا بندہ آ گیا تھا وہاں پہ, وہ بیٹھ گیا تھا, میں کیا کروں, مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. کافی وزیر اعظم میں نے روتے دھوتے دیکھے ہیں کہ مجھے کرنے نہیں دیا گیا. جس کو کرنے نہیں دیا جاتا اس سے ان کو میرا مشورہ ہے کہ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں, اس ملک پہ رحم کریں. پچھلے 18 ماہ سے کچھ مختلف لگے گا آپ کو, کوئی تجربہ چلے؟ پہلی مرتبہ شہباز صاحب آئے تھے ایز اے پی ایم, تو ٹھیک ہے اس وقت حالات بھی ایسے تھے. اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ بہتر پریپیئرڈ ہے. دیکھیں یہ آن دا جاب ٹریننگ والا کام نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور وہاں سیکھیں گے. یہ آپ کے پہلے ہی صلاحیت ہونی چاہیے. وہ حکومت نہیں چل پائی تھی. اب رن صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیوں نہیں چلتی تھی. وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے اس حکومت میں. آج بھی اگر یہی کیفیت رہے گی تو پھر معاملہ آگے چلے گا نہیں. آج ایک اور چیز جو آگئی وہ ایس آئی ایف سی کا رول ہے. اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل حیثیت, اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ, اس کی ریلیشن شپ منسٹریز کے ساتھ, کیبنٹ کے ساتھ, یہ سب کوشچن مارکس ہیں. تو وہ ایک پیچیدگی اس پہ مزید آ گئی ہے. تو ان کو یہ سب چیزیں نیویگیٹ کرنی پڑیں گی اور اس پہ محنت کرنی پڑے گی. اور اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا آج سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے کہ ان کو ای سی سی خود چیئر کرنی چاہیے. وہیں سے ان کو اندازہ ہوگا کہ ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ ایشوز اینڈ آف دا ڈے تو اکنامک ہی ہوتے ہیں نا. اچھا, نواز شریف صاحب ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ریٹائرمنٹ موڈ کے اندر چلے گئے ہیں, کچھ اجلاسوں کی سربراہی کرتے ہیں وہ, لیکن وہ اٹس مور آف اے مینٹورنگ رول. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے اچھا لفظ یوز کیا. یہ آئی تھنک یہ رول انہوں نے خود اپنایا ہے کہ بجائے ڈائریکٹ انٹروینشن کے یا ڈائریکٹ ایکشن کے وہ اب ایک ریکمنڈیٹری یا مینٹورنگ رول میں ہے, جو بہتر ہے. ہر شخص کی ایک پروگریشن ہوتی ہے ان کی کنٹریبیوشن کی, تو وہ اب اس رول میں آئی ہیں. اب یہ اچھا فیصلہ ہے اگر انہوں نے خود کیا تو.
جاتے جاتے آخری سوال آپ کی جو جماعت کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے الیکشن سے پہلے تو ایک ممکنات میں سے نہیں تھا، اب ممکنات میں سے ہے؟ جی بالکل بالکل، ہماری مشاورت جاری ہے ود ان 2 months انشاءاللہ 2 months، اور اس میں رابطے وغیرہ کچھ جی سب سے ایگزسٹنگ جماعتوں میں سے لوگ یا کوئی نئے لوگ ہوں گے؟ نہیں، پہلے تو مشاورت کا عمل ہے کہ کیا سوچ ہوگی، کیا فکر ہوگی، کیا ڈائریکشن ہوگی، کیسے ہم چلائیں گے. اس کے بعد لوگوں سے، کچھ لوگ خود بھی رابطہ کرتے ہیں، ان سے بات بھی ہوتی ہے. تو ایک کلیکٹیو بات ہے کہ میری پارٹی نہیں ہے، کسی اور کی پارٹی نہیں ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج تینوں جماعتیں ہیں وہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتی. ان کی ایکسپیرینس بتاتا ہے پچھلے 4-5 سال کا کہ معاملات کی شدت میں اضافہ ہی ہوا ہے. لیکن سر لوگوں نے ووٹ تو دیے ہیں نا، پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے دیے ہوں گے تمام جماعتوں کو. ووٹ تو جو موجود ہیں کسی کو دینا پڑے گا نا، تو اس کے بعد ہم نے احترام تو اتنا خاص نہیں کیا. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی سوچ کی جگہ ہے، ایک نئی جماعت کی جگہ ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. سو ابھی یہاں سے آگے اگر ملک کو چلانا ہے، حالات کو بہتر کرنا ہے، کون سے 3-4 ایکشنیبل سٹیپس فوری ہونے چاہیے سیاسی طور اگر آپ سیاسی طور پہ آپ کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. سیاسی عدم استحکام کے بغیر جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اکانومی کا، وہ حل نہیں ہوگا. دوسرا، یہ 2/3 اکثریت کی جو بات ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے 2/3 اکثریت سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ آئین کو ترمیم کر سکتے ہیں. آئین کی ترمیم جب ایک جماعت یا ایک گروہ کے پاس چلی جائے گی، یعنی ایک کولیشن کے پاس چلی جائے گی، وہ پھر معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ پورے ملک کی جو سوچ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. اور خاص طور پہ ایک ایسا الیکشن جو بہت متنازع ہو، وہاں سے 2/3 اکثریت باہر آئے تو خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے آج آپ کو ایک اتفاق کی ضرورت ہے. سب کو، اپوزیشن جو ہے، جو حکومت ہے، یہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں، اور اس کے بعد آئینی ترامیم کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے اس طرف جائیں. لیکن اس کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تو گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے نا پہلے. جی بالکل، یہ آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا. اور ہمیشہ بڑا آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے، بڑا بھائی بڑھاتا ہے. تو بڑا بھائی حکومت ہی ہوتی ہے اس معاملے میں، ان کو یہ معاملہ کرنا پڑے گا. صحیح، بہت شکریہ شاہد خاقان عباس. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کے معاشرے کے اندر خواتین کے لیے ویسے ہی بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور اگر ہم کنسیڈر کریں کہ وہ خواتین جو اس وقت مختلف الزاموں میں، مختلف جرائم کے نتیجے میں جیل کے اندر ہیں، ان کی حالت کتنی ناگفتہ بے ہوگی. اس حوالے سے DW اردو نے ایک شاندار سٹوری کی، ایک شاندار آرٹیکل لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ محدود معاشی مواقع پاکستانی خواتین کو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر مجبور کرتے جا رہے ہیں. خواتین کی حیثیت سے متعلق قومی کمیشن NCSW نے گزشتہ چند برسوں میں سلاخوں کے پیچھے خواتین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا ہے. NCSW کے مطابق 2021 میں تمام صوبوں میں کل 4,823 خواتین قید تھیں. یہ تعداد 2022 میں 5,700 اور 2023 میں 6,309 تک پہنچ چکی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے مارچ 2023 کی ایک رپورٹ میں متنبع کیا تھا کہ پاکستان میں خواتین قیدیوں کو جیلوں میں مرد محافظوں کی طرف سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ جیلیں ضرورت سے زیادہ بھری ہوئی ہیں. جن کمروں میں 3 خواتین قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں 15 قیدیوں کو رکھا گیا ہے. اڈیالہ جیل میں قید ایک خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہاں نسوانی حفظان صحت کی مصنوعات بھی دستیاب نہیں ہیں. NCSW کے مطابق 27% خواتین قیدیوں کو ان کے آبائی اضلاع سے باہر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جو ان کے خاندان کے افراد کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 134 خواتین قیدیوں کے ساتھ ان کے نابالغ بچے بھی ہیں. قوانین کے مطابق بچے 5 سال کی عمر تک اپنی زیر حراست ماؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن رپورٹیں ثابت کرتی ہیں کہ بعض صورتوں میں ایسے بچے وہاں 9 یا 10 سال کی عمر تک بھی رہتے ہیں. پاکستان کی جیلوں کے اندر جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی کچھ حالات اتنے آسودہ نہیں ہیں. وہاں پر بھی وسائل کی کمی ہے، ریسورسز کی کمی ہے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، وہاں پر بھی جرائم کے سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے چیلنجز ہیں. لیکن جو خواتین ہیں جو آلریڈی مارجنلائزڈ ہیں، جن کے چیلنجز مردوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی ان جیلوں میں اپنے ساتھ پالنا ہے، ان کی حالت جو ہے بہت تشویشناک ہے، اور یہ حکومت کی پرائیورٹیز میں سے ایک ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.